अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। आज हम ज़रा फ़िल्मों का तज़किरा करेंगे। अब फ़िल्मों का हकीकत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जब आप फ़िल्म देख रहे होते हैं तो लगता है कि जैसे वाकई हकीकत में ऐसा ही कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ फ़िल्में डब्बा फ़िल्में होती हैं जिन्हें देखते ही पता चल जाता है कि किसी अनाड़ी डायरेक्टर ने वक्त, अक्ल और पैसे की कमी की वजह से जल्दबाजी में ये शाहकार तख्लीक किया है। अब फ़िल्मों की बात हो तो हॉलीवुड की फ़िल्मों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो फ़िल्मों में ये लंबी लंबी हाँकते हैं तो उसको फ़िक्शन या फैंटेसी का नाम दे देते हैं, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन या मार्वल कॉमिक्स पर बनी फ़िल्में हैं। लेकिन जहाँ तक ये डब्बा फ़िल्मों का ताल्लुक़ है ना, तो इसमें बॉलीवुड का कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। ख़ास कर कि किसी जंगी या तारीख़ी वाक़े की कोई फ़िल्म हो तो ये फ़िल्म को ही कॉमेडी बना देते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक फ़िल्मों का ज़िक्र लेकर क्यों बैठ गई हूँ आज। तो आपको मालूम है कि अभी ये 2 दिन पहले ही पहलगाम का हंगाम नामी फ़िल्म रिलीज़ हुई है और उसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान से 2 आतंकवादी आज़ाद कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके AK-47 जैसी ख़तरनाक गन्स लेके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होते हैं और ये कोई 7-7.5 लाख भारतीय फ़ौज को चकमा देकर उन शैतान की आंत जैसी बड़ी बंदूकों के साथ 400 किलोमीटर का फासला तय करके कश्मीर के पिकनिक स्पॉट पहलगाम में दाखिल हो जाते हैं और फिर बड़ी ही फुर्सत से मासूम सयाहों के शनाख्ती कार्ड्स देखकर उनको कत्ल कर देते हैं। वैसे ये फ़िल्म अभी थिएटर में रिलीज़ हुई है और साथ ही ये डब्बा साबित हो गई है। अभी तो इसे कमर्शियली रिलीज़ होना है। 5 करोड़ के बजट के साथ किसी नामी ग्रामी बॉलीवुड अदाकार को लिया जाना है और वो आइटम नंबर के लिए किसी मशहूर अदाकारा को भी कास्ट किया जाना है। फिर दिखाया जाएगा कि कैसे एक अकेला भारतीय फ़ौजी दुश्मन को पछाड़ कर रख देता है और पहलगाम का बदला लेता है। हाँ, वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुकता है और ये 2-4 गाने गा लेता है और इसी मकसद के लिए कास्ट की गई एक्ट्रेस के साथ कुछ डांस वांस भी कर लेता है। खैर, वो तो फिल्म जब बनेगी तब रिलीज़ होगी। अभी तो भारतीय फिल्म डायरेक्टर्स में ये खूब दौड़ लगी हुई होगी और इसके बाद किसी बड़े फिल्म प्रोड्यूसर को ढूंढा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ज़रा आइए इस फिल्म की चीप कॉपी पे बात करते हैं जो थिएटर में रिलीज़ हुई है। मासूम सयाहों की हलाकत ये इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत है और इसकी किसी सूरत भी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन मैं गुज़िश्ता 2 दिन से ये भारतीय मीडिया पर इस अफसोसनाक सानहे पर कॉमेडी ही देख रही हूँ। किसी एक सहाफ़ी या किसी एक तज्ज़ियाकार ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई ये दहशतगर्द AK-47 गन्स लेके LOC पार करके 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में दाखिल कैसे हुए, और अगर गन्स उन्होंने मकबूजा कश्मीर में दाखिल होकर हासिल की तो ये हासिल कैसे की और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने इनकी सहूलतकारी की। और ये सब के सब इतने आराम से मासूम सयाहों को कत्ल करने के बाद गायब कहाँ हो गए, इन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। ये तो ऐसे ही है कि भारतीय पुलिस ऑफिसर से मीडिया ने पूछा कि वो जो फलां वारदात हुई थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई, तो भारतीय पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमने तो सब पता लगा लिया है कि वो चंद नामालूम अफराद नामालूम समत से आए और वारदात करके नामालूम मकाम पर फरार हो गए। अरे भाई, क्या आपकी 7 लाख भारतीय फ़ौज ये सत्तू पीकर सो रही थी? और ये इलाका कोई श्रीनगर, बारामूला या अनंतनाग की तरह का कोई इलाका नहीं, बल्कि ये हाईली सिक्योर्ड टूरिस्ट स्पॉट था जहां पूरे भारत से अमीर तरीन अफराद सयाहत के लिए आते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस वाक़े की खबर 3 बजे रिपोर्ट हुई और ये कोई 3:05 पर पूरे भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये जितने ऐलानात पाकिस्तान ने किए, ये रिपब्लिक टीवी के कार्टून एंकर्स और कुछ भारतीय रिटायर्ड मस्खरों के मुतालबात थे। यानी कि इस वक्त मोदी सरकार की खारजा और दिफाई पॉलिसी रिपब्लिक टीवी और कुछ रिटायर्ड मस्खरे और जोकर्स चला रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पर एक मुल्क पाकिस्तान से बहादुरी और हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाने के सबूत मांग रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1948 में जब पाकिस्तान कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद करवाने के करीब था तो तुम्हारा भगोड़ा वज़ीर आज़म भागकर अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया था। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं है? जब 1998 में
تم نے بڑی ہوشیاری سے اپنی بڑائی دنیا کو دکھانے کے لیے اچانک 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی تھی، تو جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے تمہاری ساری ہیکڑی نکال دی تھی اور تم اپنا سمو لے کر رہ گئے تھے۔ کمکلو، کیا وہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ اور تم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کرتے ہو؟ تو پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہ گیدڑ بھپکیاں بند کرو اور پاکستان کے نیوکلیئر کی بات مت کیا کرو۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے جس دن پاکستان کو ہندوستان کے خلاف نیوکلیئر آپشن استعمال کرنا پڑے۔ پھر سوچ لو، اس دن تمہارے ہندوستان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور ویسے بھی یہ تو آپ کا وتیرہ ہے نا کہ ہندوستان ہر فالس فلیگ آپریشن کے بعد چند جوکروں اور مسخروں کا پٹا کھول دیتا ہے، جو بے پر کی ایسی چھوڑتے ہیں کہ جن باتوں پر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، اب یہ 1971 والا پاکستان نہیں ہے۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں قدم اٹھایا ہوا تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ پچھلی بار تو ہم نے صرف فینٹاسٹک ٹی پلا کر روانہ کر دیا تھا نا۔ اس بار اگر کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا کہ تمہاری استھیاں بھی واپس نہیں جائیں گی، اور ویسے بھی ہمارے دریاؤں کو تم یہ آبی دہشت گردی سے سکھانا چاہتے ہو نا، تو پھر سوچ لینا کہ یہ تمہاری استھیاں بہانے کے لیے ہمارے پاس صرف گٹر اور نالیاں ہی رہ جائیں گی۔ جب تمہارا والی وارث اور تمہارا باس جس کے ٹکڑوں پر جناب پلتے ہیں، وہ اجت ڈوول، جب بلوچستان میں اپنی گھٹیا چالیں چلنے کے لیے یہ جاسوسی نیٹ ورک بنا رہا تھا، تو اس کو بھی بڑا زوم تھا کہ ہندوستان بلوچستان کو توڑ لے گا، لیکن پاکستان نے اس پورے نیٹ ورک کی کمر توڑ کر تمہارا بڑا جاسوس کمانڈر وہ کلبھوشن یادو پکڑ کر دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا، اور پھر تم لوگوں نے اپنا پورا زور لگا لیا تھا کہ کسی طرح اس کو واپس پا لیں، لیکن آج تک وہ ہماری جیلوں میں دہشت گردی کی علامت، ہندوستان کے مکروہ عزائم کا چہرہ اور جاسوسی کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ کیا وہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ ارے بھائی، آپ لوگ مودی کو الیکشن جتوانے کے لیے وہ 2019 میں بھی تو آئے تھے نا۔ بالا کوٹ میں حملے کی جرت آپ نے کی تھی، اور پھر پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ جی، ایک تو جہاز سے ہاتھ دھونا پڑا آپ کو، اور پھر ابھینندن کی رسوائی الگ اٹھانی پڑی۔ وہ کیسے تمہارا پائلٹ بھیگی بلی بنا پاکستان میں چائے پی رہا تھا اور ہمارے سوالوں کے ترکی بترکی جواب دے رہا تھا؟ تو جب تمہاری بہادر حکومت اور فوج ابھینندن کی رہائی اور واپسی کی وہ بھیک مانگ رہی تھی، تو اس وقت جناب کہاں تھے؟ کیا جہاز کی تباہی اور ابھینندن کی گرفتاری کا ثبوت کافی نہیں ہے؟ تو آپ جیسے کم عقل مسخروں کی تو پھر کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور وہ آپ کا ایک آرمی چیف جسے بعد میں آپ لوگوں نے وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنا دیا تھا، جنرل بپن راوت، اس نے کیا کہا تھا یاد ہے نا؟ یاد ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں کو تو دھمکی بھی ڈھنگ سے لگانی نہیں آتی۔ تمہارے جنرل بپن راوت نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کا ڈی این اے بدل دے گا۔ پھر یاد ہے نا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی، اس کا ہیلی کاپٹر جب فضا میں پھٹا تو پورے ہندوستان کو اس کا ڈی این اے لینے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں مل پایا تھا۔ پاکستان کی بہادری کا ثبوت مانگنے سے پہلے اپنے ذرا بڑوں سے ہی پوچھ لیتے کہ بہادری کہتے کسے ہیں۔ یہاں پاکستان میں ہمارے بہادر جوان اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے شہادت کا جذبہ لے کر فوج میں بھرتی ہوتے ہیں۔ تمہاری طرح موت سے ڈر کر فوج چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح جعلی دفاعی تجزیہ کار بنتے ہیں۔ اور تم پاکستان سے کیا سوال کرتے ہو؟ ان سوالوں کا جواب اپنے لوگوں کو دینے کی ہمت کرو جو سوال وہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلگام میں 2000 سیاحوں کے لیے کوئی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ ان کو جواب دینے کی ہمت کرو نا، جو وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پورے کشمیر میں 7 اور یہ 7.5 لاکھ فوج ہوتے ہوئے بھارت کی 2 لوگ کیسے آ کر اتنے لوگوں کو مار کر چلے گئے؟ اس سوال کا جواب اپنی قوم کو دو کہ جب تمہاری فوج دلی میں بیٹھ کر پورے کشمیر کو سیٹلائٹ سے مانیٹر کرتی ہے تو یہ 2 لوگ کلشنکوفس کے ساتھ انہیں نظر کیوں نہیں آئے؟ تو تمہارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کو سنبھالنے کی اوقات نہیں تھی تو آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ وہ سوال پوچھ رہے ہیں
کہ اگر 7 لاکھ فوج کے ساتھ بھی کشمیر کنٹرول میں نہیں تھا تو پھر پورے ملک میں یہ ڈنڈورا کیوں پٹوایا گیا کہ کشمیر میں امن قائم کر دیا گیا ہے، لوگ اب وہاں پہ سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں۔ جب تم اپنے ملک کے لوگوں کے ان تمام سوالوں کے جواب دے دو نا تو پھر پاکستان کی طرف آنا، تمہیں یہاں سے ہر سوال کا جواب اسی طرح تسلی بخش طریقے سے دیا جائے گا جس طرح آج تک ہم آپ کی تسلی کرواتے رہے ہیں۔ باقی بات یہ سندھ طاس معاہدے کی ہے تو ہمارے نزدیک آپ کے اس اعلان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر ہمت ہے تو ذرا پاکستانی دریاؤں کا پانی روک کر دکھاؤ، ان دریاؤں میں کسی پر کوئی ڈیم بنا کر دکھاؤ۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پہلے تو آپ ایسی کوئی حرکت کرنے کی ہمت ہی نہیں کرو گے، لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو نہ وہ ڈیم کسی دریا پر رہے گا اور نہ ہی تمہاری یہ گیدڑ بھپکیاں۔ اچھا، تو وہ آپ کے لوگ فرما رہے تھے کہ پاکستان سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دو، اور آپ کی مودی سرکار نے یہ اعلان بھی کر دیا۔ اور بھائی تم نے انڈس واٹر ٹریٹی پڑھی بھی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یک طرفہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ اس کے انٹرنیشنل گارنٹرز موجود ہیں، تو آپ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ویسے کبھی کیا یہ بین الاقوامی قانون پڑھا ہے؟ کیا اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کا اصول معلوم ہے، یا بس صرف کیمرہ سامنے رکھ کر بولنا آتا ہے؟ خیر، پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اب یہ پاکستان کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے بند کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ پانی بند کرنے کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ یعنی بھارت پاکستان کا پانی بند کرتا ہے اگر، تو ہم کسی عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ سیدھی اور کھلی جنگ ہوگی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کرتے، جیسے پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے ڈرامے کے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب کیا تھا، اور اپنے قوم سے خطاب میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان جواب دینے کا سوچے گا نہیں بلکہ پاکستان جواب دے گا۔ اس کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا پھر وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان میں یہ کچھ وقت کے لیے ہی سیاسی انتقام کی کارروائیاں اس وقت بند کر دی جاتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس طلب ہوتا، وہ جیسے بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیے جانے کے بعد طلب کیا گیا تھا، اور اس میں اپوزیشن کو بھی پھر بھرپور تقاریر کا موقع ملتا۔ جیسے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو ملا تھا۔ چلیں، اگر آپ کو ٹی وی پر بھارت کو اس کی زبان میں جواب دینے کا حوصلہ نہیں تھا تو عمران خان کا پرانا خطاب ہی چلوا دیتے، لیکن ظاہر ہے آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ نے بھی تو اتنی محنت سے، بڑی مشکل سے میڈیا پر عمران خان کی تصویر چلانے اور نام لینے پر پابندی لگوائی تھی، عمران خان کے نام کی جگہ بانی پاکستان تحریک انصاف کہلوانے کی عادت ڈلوائی تھی، تو آپ پھر کیوں ایسا چاہیں گے کہ ملکی مفاد میں ہی صحیح عمران خان سے کوئی کام لیا جائے؟ اچھا، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ قوم کے اتحاد کی بات کی تھی، اور اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ قوم کے اتحاد کی چابی اڈیالہ کے قیدی کے پاس ہے، اور اس کی وجہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور ایسے لیڈر کو قید میں رکھ کر قوم کو کیسے متحد رکھا جا سکتا ہے؟ ویسے تو یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متحد قوم کا ہونا ضروری ہے۔ دشمن سے جنگ فوج نہیں قوم لڑتی ہے، اور قوم تقسیم ہوتی ہے تو پھر فوج کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے عراق اور شام کی مثالیں بھی دی تھیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا ایٹمی پروگرام دشمن کے نشانے پر ہے۔ جو ہی اس بھارت کو موقع ملا وہ پاکستان کو نگل جائے گا، اور صرف 2 دن بعد یہ پہلگام کا واقعہ ہو گیا۔ تو اب ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ آئندہ چند دنوں میں شاید آپ کو بھارت کی جانب سے ان نام نہاد فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کی خبر سنائی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو انکاؤنٹر کے نام پہ مروا دیا جائے اور پھر پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ بلڈ کیا جائے۔ اب ذرائع کے مطابق اس وقت بھارت ایک یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں ہے۔ بھارت نے یہ 2003 سے
بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بنایا ہے، اور ان 56 بے گناہ قیدیوں میں سے زیادہ تر یہ ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں، اور بھارت پھر تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اب بھارت پاکستانی قیدیوں سے تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے، اور ان قیدیوں کو جعلی انکاؤنٹرز میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید بھی کر سکتا ہے۔ تو اگلے چند دنوں میں یہ خبریں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ فلاں دہشت گرد انکاؤنٹر میں مارا گیا، فلاں دہشت گرد نے بھارت میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے کی وہ ذمہ داری قبول کر لی، اور اس کا تعلق پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا لشکر طیبہ جیسی کسی تنظیم سے نکل آئے گا یا نکالا جا سکتا ہے، جس کا اب وجود ہی نہیں ہے، جو اب وجود ہی نہیں رکھتی ہیں، بلکہ ان کو ختم ہوئے تو سالوں بیت چکے ہیں۔ اس کے بعد بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کرے گا۔ بھارت میں پہلے ہی ایک ڈسپروپورشنیٹ رسپانس کی باتیں چل رہی ہیں، یعنی اب وہ ایک سرجیکل سٹرائک کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک بھرپور حملے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حملہ اب صرف زمینی یا فضائی نہیں بلکہ سمندر سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ خبریں بھی ہیں کہ یہ بھارت نے اپنا معروف بحری بیڑا جسے INS وکرانت کہا جاتا ہے وہ بھی گہرے پانیوں میں اتار دیا ہے، اور اس کا رخ پاکستان کی جانب ہے، جبکہ پاکستان کی نیوی نے بحیرہ عرب میں فوجی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں، اور پاکستان ایئر فورس بھی اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ لیکن جناب اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت متحد ہیں؟ ہم تو کسی بھی بیرونی دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا ہم اندرونی طور پر ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا سیاسی استحکام اور وسیع تر قومی مفاہمت کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں نہیں بلکہ آپ لوگ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں گے۔ اچھا، ابھی میں فلموں کا ذکر کر رہی تھی سٹارٹ میں، تو ایک شارٹ فلم پاکستان میں بھی چلی تھی جو کہ ڈبہ ثابت ہونے پر تھیٹر سے اتر گئی ہے۔ اب فلموں میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ تو نہیں ہے، ہم ہر قسم کی فلمیں بنانے میں بھارت سے ویسے کافی پیچھے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں یہ دریائے سندھ پر پنجاب میں 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد سندھ میں آپ نے دیکھا کہ شدید رد عمل آیا تھا۔ سندھ کا ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا ہے کہ اگر دریائے سندھ پر کوئی بھی ڈیم یا نہر بنتی ہے تو سندھ کا پانی رک جائے گا اور سندھ بنجر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود مسلم لیگ نون ڈٹ گئی تھی اور پھر ایک نئی فلم شروع کر دی گئی تھی۔ اب ایک ہفتے تک آپ نے دیکھا کہ دونوں اطراف سے شدید قسم کی گولہ باری اور بیان بازی کا مقابلہ ہوتا رہا، لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے ایک ملاقات کی، اور اس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ منصوبہ ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، بلکہ اس کو صوبوں کے اتفاق رائے سے مشروط کر دیا ہے۔ تو اس معاملے کو اب آئندہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ تو بھائی اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اگر یہی اتفاق رائے پہلے کر لیتے تو اس کے لیے ایک فلم چلانے کی کیا ضرورت تھی، جس نے بعد میں جا کر ڈبہ ہی ثابت ہونا تھا۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بھارتی جارحیت کے جواب میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے متحد ہو کر حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ تو جناب اس کا جواب یہی ہے کہ قوم کے اتحاد کی چابی تو صرف اڈیالہ کے قیدی کے پاس ہے، باقی پوری قوم کسی بھی دشمن کے خلاف فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اب آگے آپ دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔